बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 13 मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी कि हम अपने मुल्क के बारे में पढ़ेंगे और हम कुछ अपने साथ नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि हमने अपना मुल्क कैसे आज़ाद करवाया था, हमने एक अलहदा वतन कैसे हासिल किया, या हमने बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ किस तरह से ताल्लुकात कायम किए थे। इन सारी चीज़ों का लेन देन जितना भी है वो हमारी हिस्ट्री से है। हमारे जो हमारा बैकवर्ड हम लोगों की हिस्ट्री रही है वो सारा ताल्लुक रखते हैं हमारे मुल्क से। आज अगर हम अपने मुल्क में रह रहे हैं ना, अमन सुकून से रह रहे हैं, वो सब कुछ क्यों? क्योंकि इसमें गुजरे हुए जितने भी लोग हैं उन सब की इतनी जिद्दोजहद, इतनी मेहनत शामिल थी और इस वतन के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे अवाम भी थी जिन्होंने अपनी जानें तक कुर्बान की। तो आज अगर हम लोग सोचें कि हम इस मुल्क के लिए कर के रहें, बेसिक सब अगर हम लोग एक सेकंड के लिए भी सोच लेना कि हम अपने वतन के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमें खुद शर्म आती है अपने अंदर देखते हुए कि हम इतने हम कहते हैं ना कि यार हम इतने रईस हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम लोग इस रईस में हम लोग ये सोचें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने पैसे हम लोग क्या कर रहे हैं अपने वतन के लिए? क्या हम लोग आजकल तो मैंने काफ़ी ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि अपने इस मुल्क में रह रहे होते हैं और इसी मुल्क की बुराइयां कर रहे हैं, फिर इस मुल्क में रह रहे हैं लेकिन इस मुल्क के लोगों की परवाह नहीं करते। आज अगर देखें तो कितनी पुअर फैमिलीज़ हैं जिसके लिए हम लोग सोचते हैं कि यार देखो आज हम लोग ये इतनी दौलत रखे अपने पास बैठे हैं, इतना हम लोगों के बैंक्स भरे हुए होते हैं, मेजॉरिटी ऐसे अवाम हैं, ठीक है, जहाँ देखे ना तो, लेकिन रोड पे अगर कोई भिखारी है और वो ज़रूरतमंद है, ठीक है, तो हम कह देते हैं माफ़ करो, ठीक है, लेकिन हम पैसे क्यों नहीं देते? क्योंकि हम कहते हैं हम क्यों दें, अपने पैसे क्यों दें, हम इतनी मेहनत से कमाते हैं, हम क्यों दें? लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस मुल्क में रहते हुए आप लोगों को कुछ तो करना है ना, इस अवाम के लिए चलें, कुछ कर लें। अगर अपने मुल्क के लिए करना है तो अपने मुल्क में रहने वाले अवाम को, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की मदद करके अपने मुल्क को खुशहाल बना सकते हैं। आइदर आवर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, हमारा मुल्क एक तरक्की पजीर बिल्कुल पूरी उसने तरक्की नहीं की है, लेकिन वो डेवलपिंग कंट्री है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए जो भी हो सके, जितना भी हो सके और जिस तरह से भी हो सके, हम लोगों को अपने मुल्क की मदद करनी चाहिए। इसको खड़ा करने में हमारा ही रोल होगा, ठीक है। अगर हम इसको खड़ा करने में अपने कोई स्पेशल रोल प्ले नहीं करेंगे, अगर हम इसको खड़ा नहीं करेंगे तो क्या कोई बाहर वाला तो क्या ही करेगा। और जो आप देखें ना, अगर आप लोग न्यूज़ सुने तो हमें पता चलता है कितने लोग, कितने कंट्री इस मुल्क को तोड़ने के लिए डटे हुए हैं कि किसी तरह से ये मुल्क टूटे। हम नहीं कर सकते इस तरह, ठीक है ना। तो आज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी कि इसकी बैकवर्ड हिस्ट्री क्या थी, इसका पिछला बैकग्राउंड क्या था, कितना स्ट्रांग था और हमारे गुजरे हुए लोगों के दिलों में कितना जज्बा था इस मुल्क को आज़ाद कराने में, इस मुल्क को लहदा देखने के लिए कितना ज़्यादा जज्बा रखते थे वो लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम रूल ओवर द सब कॉन्टिनेंट फॉर सेंचुरीज, मुसलमानों ने इस खित्ते पर, सब कॉन्टिनेंट पर काफ़ी सदियों हुकूमत की थी। आफ्टर द डेथ ऑफ द मुगल एम्पर औरंगजेब इन 1707 द मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट एंड द ब्रिटिश गेन्ड पावर। जब मुगलिया सल्तनत का दौर था और मुगल एम्परर्स की, मुगलों की हुकूमत थी इस खत्ते पर, ठीक है, तो उनका जो हेड था ना औरंगजेब, उसकी डेथ हो गई थी 1707 के अंदर। फिर क्या हुआ कि ये जो मुगलिया सल्तनत है ना, ये बिखर गई, टूट गई। जिस तरह से एक फैमिली के अंदर, एक ख़ानदान के अंदर एक स्पेशल शख्स होता है, एक बुजुर्ग सा होता है जो कि पूरे उस फैमिली को जोड़ के रखता है। अगर वो पास हो जाता है, उसको वफात पा जाता है, तो फैमिली भी टूट जाती है, लोग आपस में मिलना जुलना ख़त्म कर देते हैं, बहुत कम खुशी गमी में शरीक होते हैं, वैसे आपस में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ठीक है। वही कुछ हाल मुगलिया सल्तनत का हुआ, जिसकी वजह से वो टूट गई, उनमें ना इत्तेफाकी हुई, जिसकी वजह से ब्रिटिश को इतना हुआ, ब्रिटिश को मौका मिला और ब्रिटिश ने इस खित्ते पर कब्जा कर लिया और उसके ऊपर राज करना शुरू हो गए। In the beginning of the 20th century, Muslims stood up for their rights and later started a struggle for an independent homeland of their own. अब 20वीं सदी का आगाज़ हो चुका था। अब मुसलमानों को ये उन्होंने सेंस किया कि उनके जो हकूक़ हैं वो उन्हें पूरे नहीं दिए जा रहे थे।
انہوں نے سوچا کہ ہم لوگوں کو نہ تو ہمارے ادھر حقوق مکمل دیے جا رہے ہیں، اور ہم لوگ ایک عجیب سی ہمارے دماغ نا سٹک ہو چکے ہیں، ہم لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سوچا کہ ہم لوگوں کو ایک علیحدہ گھر چاہیے، ایک علیحدہ وطن چاہیے، ایک علیحدہ جگہ چاہیے جہاں پہ ہم لوگوں کو ہمارے پورے حقوق ملیں۔ فائنلی پاکستان came into being on 14 اگست 1947، اور پھر پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہو گیا تھا، اور اس کے اندر مسلمانوں کو کیا بلکہ باقی جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں ان سب کو مکمل حقوق دیے جا رہے ہیں۔ The following is the timeline of important historical event that led to the creation of Pakistan۔ اب یوں نہیں کہ مسلمانوں نے 20ویں صدی میں سوچا کہ ہاں یار ہم لوگوں کو ایک علیحدہ وطن چاہیے، ایک علیحدہ گھر چاہیے جہاں پہ ہم لوگ کو ہمارے رائٹس مکمل دیے جا رہے ہوں، ہمارے حقوق ہم لوگوں کو مکمل دیے جا رہے ہوں، اور پھر پاکستان آزاد ہو گیا تھا 14 اگست 1947 میں۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کو کوئی اگر آپ کا ایم ہوتا ہے نا، تو ایک ایم کو آپ نے مکمل کرنے کے لیے آپ کو اس کے اندر اتنی ایفرٹس ڈالنی پڑتی ہے، اتنی آپ کو سیکریفائسز کرنے پڑتے ہیں، اتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو اسی طرح سے پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے کافی لوگوں نے اتنی محنت کی، اتنی جدوجہد کی، اور کافی لوگوں کا اس میں لہو بھی شامل ہے، خون بھی شامل ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی ایونٹس تھے، وہ کون سی ایسی ہمارے لیے تہوار تھے، یا ایسے کون سے ہمارے لیے کون سی ایونٹس رکھے گئے جس کے اندر ہم لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی، اور آخرکار ہمارے ہاں ایک علیحدہ ہمارے لیے وطن تیار کیا گیا، جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ سب سے پہلا ایونٹ آتا ہے وہ ہے وار آف انڈیپینڈنس، آزادی کی جنگ، جو کہ 1857 میں ہوئی تھی۔ اب یہ جو سارے ایونٹس ہیں نا سارے 20th سینچری میں ہی ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ دا پیپل آف دا سب کانٹیننٹ وانٹیڈ ٹو اینڈ برٹش رول ان انڈیا۔ اب جو سب کانٹیننٹ کے جو سب کانٹیننٹ میں جو لوگ رہ رہے تھے، اس خطے کے اندر جو لوگ رہ رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ سب کانٹیننٹ میں جو برٹش کا جو رول چل رہا تھا وہ ختم ہو جائے، انڈیا میں سے ختم ہو جائے، یعنی کہ اس ٹائم انڈیا ہی سارا تھا، پاکستان اور انڈیا دونوں ایک تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اس خطے پر برٹش کا اور رول نہ ہو۔ ان 1857 the Indian army revolted against the British۔ اب انڈین آرمی نے ڈیسائیڈ کیا کب 1857 میں کہ اب برٹش کا جو یہ راج کر رہے ہیں نا اس خطے پر، سب کانٹیننٹ پر، اب وہ اور راج نہیں کریں گے، ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور اس جنگ کو کیا نام دے دیا، اس کو کہہ دیا اٹ از کالڈ دا وار آف انڈیپینڈنس، جس کو ہم لوگوں نے کیا نام دیا، اس کو ہم لوگوں نے وار آف انڈیپینڈنس کا نام دے دیا۔ دا انڈین آرمی واز ڈیفیٹڈ۔ اب انڈین آرمی نے جنگ لڑی، اینڈ دا انٹائر سب کانٹیننٹ کیم انڈر دا برٹش رول، اور جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ دوبارہ سے پورا کا پورا سب کانٹیننٹ برٹش کے قبضے میں آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انڈین آرمی کو شکست حاصل ہوئی۔ مسلم سفرڈ گریٹلی ایز اے ریزلٹ آف دا وار آف انڈیپینڈنس۔ اب انڈین آرمی لڑ رہی تھی، لیکن نتیجہ کس کو بھگتنا پڑا؟ مسلمانوں کو۔ آلریڈی ان کو ان کے حقوق پورے مکمل نہیں مل رہے تھے، ان کو صحیح طرح سے ان کے حقوق مکمل نہیں تھے، اور بھی زیادہ ان کو سفر کرنا پڑ گیا۔ کیوں؟ بیکاز آف انڈین آرمی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جیت نہ پائے، ان کو شکست ہو گئی، اور برٹش کا اتنا پورے خطے پر سب کانٹیننٹ پر قبضہ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں سیکنڈ وار، پھر پارٹیشن آف بنگال، جو کہ 1905 میں 1905 میں ہوا تھا۔ The British government divided Bengal into east and west purely on administrative grounds۔ اب وہ برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا، اب کیونکہ برٹش کے پاس اتنی رائٹس تھے، کیونکہ انہوں نے اس سب کانٹیننٹ کو خرید لیا تھا، ٹھیک ہے، اس خطے پر ان کا قبضہ تھا، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے، سوچا سمجھا بھی، ہم لوگ تھوڑا اس دور میں تھے، ٹھیک ہے، برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا کہ بنگال کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، جو ایک کا نام کہہ دیا انہوں نے ایسٹرن بنگال، اور دوسرے کا نام کہہ دیا ویسٹرن بنگال۔ ان دا ایسٹرن پارٹ آف دا بنگال دیر ور مسلمس ان میجورٹی، اینڈ دا ویسٹرن پارٹ آف بنگال دیر ور ہندوز ان میجورٹی۔ اب یہ کام انہوں نے بہت اچھا کیا تھا کہ انہوں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ جو ایسٹرن بنگال تھا اس کے اندر مسلمانوں کی زیادہ اکثریت تھی، مسلمان زیادہ مقدار میں موجود تھے، زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی، اور جو ویسٹرن پارٹ تھا اس کے اندر ہندو کی زیادہ میجورٹی تھی، ہندو قومیں زیادہ بس رہی تھی۔ دا پارٹیشن آف بنگال پرووائڈیڈ مسلم ود اے چانس ٹو پروگریس۔ اب اس پارٹیشن نے مسلمانوں کو ایک موقع دیا کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ کسی قابل ہیں،
ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کیونکہ دیکھیں نا ایک سائڈ پہ اگر مسلمان رہ رہے ہیں, ہندوؤں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, تو آپ کو کیا کوئی بھی ہو ٹھیک ہے اس کو موقع ملے گا ٹھیک ہے کہ ہاں ہم آگے نکل سکیں. بٹ دا ہندوز ور ناٹ ہیپی ود دس ڈیسیجن. اب ہندو تو جو تھے, ہندو قوم تھی ٹھیک ہے, وہ بالکل خوش نہیں تھے اس ڈیسیجن پہ کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ سائڈ مل گئی ہے, ان کو ایک علیحدہ سائڈ مل گیا, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, وہ لوگ اس بات پہ قبضہ کر سکتے ہیں اس جگہ پر. دے اسٹارٹیڈ پروٹیسٹنگ اگینسٹ دا پارٹیشن. اب انہوں نے اس کے خلاف ہندوؤں نے پروٹیسٹ احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ یہ پارٹیشن نہیں ہو سکتی. فاؤنڈیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ. جب آل انڈیا مسلم لیگ جب بنی تھی, جو کہ وہ بنی کب تھی, 1906 میں بنی تھی. دا آل انڈیا مسلم لیگ واز فاؤنڈ ان 1906 ان ڈھاکہ. اب آل انڈیا یہ جو لیگ تھی, یہ تو تحریک تھی, یہ 1906 میں اسٹارٹ ہوئی تھی ڈھاکہ کے اندر ٹھیک ہے. ڈھاکہ کے اندر یہ اسٹارٹ ہوئی تھی 1906 میں. دا مین آبجیکٹو آف دس پارٹی واز ٹو پروٹیکٹ دا پولیٹیکل رائٹس آف دا Muslims, place their demands before the British government and coordinate with the other communicates in the subcontinent. اب اس کا بنیادی مقصد اس تحریک کا یہ تھا کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق ملے جائیں مکمل طور پر, اس سے پہلے کہ وہ برٹش دوبارہ مسلمانوں پر ظلم کرے ٹھیک ہے, انہیں ان کے حقوق سب کانٹیننٹ کے اندر رہتے رہتے مکمل دیے جائیں. نیکسٹ ہے جی لکھنؤ پیکٹ. ایک پیکٹ سائن ہوا تھا جو کہ 1916 میں سائن ہوا تھا. اب یہ پیکٹ کیا تھا؟ مسلم اینڈ ہندو سائن این ایگریمنٹ ان وچ مسلم ور ریکگنائزڈ ایز اے ون نیشن اینڈ دی ڈیمانڈ فار سپریشن الیکٹورل ور ایکسیپٹڈ. اب مسلمانوں اور ہندوؤں نے دونوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا, ایک معاہدہ سائن کیا تھا, جس کے اندر یہ لکھ دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن دیا جائے گا, ایک علیحدہ جگہ دی جائے گی جہاں پر وہ اپنے ہر طرح کی اپنی خواہشات مکمل طور پر پوری کر سکتے ہیں. دس پیکٹ paved the way from Hindu Muslim cooperation in the subcontinent. اور یہ پیکٹ یہ شو کر رہا تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک علیحدہ قومیں ہیں, سب کانٹیننٹ میں رہتے ہوئے دو ایک علیحدہ قومیں ہیں, اور یہ دونوں کبھی ایک ساتھ رہ نہیں سکتی. نیکسٹ آ جاتے ہیں خلافت موومنٹ. اب خلافت موومنٹ کیا ہے؟ خلافت موومنٹ اور یہ کب ہوئی تھی؟ یہ 1919 میں ہوئی تھی. اور آپ کو میں ریڈنگ کر بتاؤں گی تو یہ والا جو پارٹ ہے نا, یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا. انٹل دا اسٹارٹ آف دا 20th century, 20ویں صدی سے پہلے مسلم ہولی پلیسز لائک مکہ, مدینہ, جیروشلم ہیڈ بین دا پارٹ آف دا ٹرکی آٹمن امپائر. جتنے بھی مسلمانوں کی جو ہولی پلیسز ہیں, یہ جس طرح سے ہمارے پاس مکہ ہے, مدینہ ہے, جیروشلم ہے, یہ ساری ٹرکی کے اندر آٹمن امپائر کے انڈر تھی ٹھیک ہے. آٹمن امپائر کے اندر اس کو رکھی گئی تھی تاکہ یہ محفوظ رہ سکیں. دا آٹمن کنگ واز کنسیڈر اے خلیفہ بائی مسلمس. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آٹمن جو کنگ تھا نا, اس کو مسلمانوں نے خلیفہ کہا تھا. مسلمانوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے جتنے بھی ہولی پلیسز ہیں ان کی رکھوالا ہے, یہ ہماری جو ہولی پلیسز ہیں ان کو رکھوالی کر رہا ہے. یہ جو ہمارے دشمن ہیں یا جتنے بھی نان مسلمس ہیں ان کو یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نا. ہمارے ہولی پلیسز کو یہ جو نان مسلمس ہیں یہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, اور کچھ کہیں گے تو آٹمن جو کنگ تھا وہ ہمارا رکھوالی کرے گا ان ہولی پلیسز کی. ڈیورنگ ورلڈ وار 1 جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی جو کہ 1914 میں ہوئی تھی اور 1918 تک وہ جنگ جاری رہی تھی, ٹرکی واز ڈیفیٹڈ اینڈ اٹس ٹیریٹریز واز شیئرڈ بائی برٹن اینڈ فرانس. تو ٹرکی نے اس جنگ کے اندر پارٹیسپیٹ کیا ٹھیک ہے, اور پھر جب وہ ہار گیا, اس کو شکست ہوئی, تو وہ جو اس کی جتنے بھی مال اسباب تھا وہ برٹن اور فرانس, برٹن کے اندر اور فرانس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تھا. The holy places was under threat. اب ٹرکی کے اندر ہی ہمارے ہولی پلیسز بھی تھے. اب ہماری ہولی پلیسز کو خدشہ تھا کہ کہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائیں, وہ بھی فرانس اور برٹش میں ڈیوائڈ نہ ہو جائیں. The Muslim of the subcontinent started a movement called the خلافت movement. تب مسلمانوں نے جو کہ سب کانٹیننٹ میں رہ رہے تھے, اس خطے کے اندر رہ رہے تھے, انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جس کو انہوں نے کہا خلافت موومنٹ کا نام دے دیا. The main purpose of this movement was to protect the holy places and to restore خلافت in Turkey. اب بنیادی مقصد اس تحریک کا کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی ہولی پلیسز ہیں انہیں محفوظ کیا جائے, اور وہ جہاں پر ہیں وہاں پر ٹرکی کے اندر ہی رہے ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں ہمارے پاس الہ آباد ایڈریس جو کہ 1930 کے اندر ہوا تھا ٹھیک ہے.
Allama Iqbal, while addressing the annual meeting of the All India Muslim League, presented the idea of a separate homeland for Muslims of the subcontinent. علامہ اقبال جسے ہم سب اچھی طرح سے بہت زیادہ واقف ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھے پوئٹ تھے، تو اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے بھی اور پاکستان بنانے میں بھی ان کا بہت بڑا کردار تھا. انہوں نے ایک اینول میٹنگ، ایک سالانہ میٹنگ قائم کی آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر، جس کے اندر یہ آئیڈیا دیا گیا، یہ بتایا گیا، یہ سوچا گیا کہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. دا الہ آباد ایڈریس از این امپورٹنٹ ایونٹ ان دا ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ. اور یہ الہ آباد جو ایڈریس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں، because it gave the idea of a separate homeland for Muslim for the first time. اس کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا، ایک علیحدہ وطن ہونے کا خواہش ظاہر کی گئی تھی، کہہ دیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں دا پاکستان ریزولوشن 1940، جو کہ پاکستان کی ریزولوشن جو کہ 1940 میں ہوا تھا. On 23 March 1940 the All India Muslim League held its annual session in Lahore. اب آل انڈیا مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو ایک سالانہ جلسہ رکھا، سالانہ میٹنگ رکھی، جو کہ لاہور میں ہوئی تھی. A large number of Muslims from all over the India attended the meeting. اب پورے انڈیا سے، کیونکہ اس ٹائم پاکستان تو ڈیوائڈ ہوا نہیں تھا، پاکستان تو بنا نہیں تھا، تو اس وجہ سے ہر جگہ پر انڈیا کا ذکر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو انڈیا جتنے بھی انڈیا کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر جتنے بھی مسلمس تھے، ان سب نے کافی زیادہ میجورٹی عوام نے اس میں شرکت کی تھی. دا میٹنگ پاسڈ اے ہسٹورک ریزولوشن ڈیمانڈنگ اے سیپریٹ کنٹری فار مسلم آف دا سب کانٹیننٹ. اس کے اندر بتا دیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہوگا. دا الیکشن آف 1945 to 1946. اب جب الیکشن ہوئے تھے 1945 میں اور 1946 کے اندر، تو کیا ہوا تھا؟ During the election, the All India Muslim League won the majority of Muslim seats. The All India Muslim League نے اس الیکشن کے اندر زیادہ تر سیٹ مسلمانوں کی نکلی تھی. And provide that it is the sole representative of the Muslim of the subcontinent. اور یہ پروف ہو گیا تھا کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہو. یہ جو الیکشنز ہوئے تھے یہ جاننے کے لیے ہوئے تھے کہ کیا جو لوگ عوام رہ رہی ہے اس کے اندر، کیا وہ بھی یہی چاہتی ہے، جو مسلمان رہ رہے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک علیحدہ وطن ہو، ٹھیک ہے. تو بنیادی مقصد اس الیکشن کا یہ تھا. نیکسٹ آ جاتے ہیں 3 جون پلان، جو کہ آخر ہے 3 جون پلان 1947، ٹھیک ہے. According to the 3 June 1947 plan, the British government announced that India would be divided into 2 countries, Pakistan and India. اب 3 جون 1947 کو باقاعدہ برٹش گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو انڈیا ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، ایک کو کہلا دیا پاکستان اور دوسرے کو کہہ دیا انڈیا، ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا سارے کے سارے ایونٹس. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کے آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.